बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नवीद निज़ामी और आज स्टार एशिया एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। कुछ बात करेंगे कौम के मेमारों की, और जब कौम के मेमारों की बात की जाती है तो एक और भी शाख हमारे सामने आती है। जी हाँ, हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अगर हम शहर लाहौर के हवाले से बात करें तो फिर बहुत सी ऐसी काविशें हैं जो दुनिया भर में की जा रही हैं, और ये काविशें ना सिर्फ हमारे अपने मुल्क के लोग बल्कि हमारे अपने इलाकों के और अपने शहर के ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो बरसा बरस से दियारे गैर में सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही 3 शख्सियात आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, उनके एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे, और जहां पूरे पाकिस्तान की हम बात करते हैं वहां पे शहर लाहौर जो दिल कहा जाता है पाकिस्तान का, जिंदा दिलानों का जो शहर कहा जाता है, उसकी बात करेंगे। और मैं तारुफ करवाता चलूं, सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं राना रऊफ साहब। ये हैं मजलिस पाकिस्तान रियाज के सरपरस्त आला। मजीद भी इनसे जानेंगे कि किन किन चीज़ों में ये काम कर रहे हैं और क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद नवीद अनवर साहब। ये बहुत सी NGOs के खालिक हैं, स्कॉलर भी हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। इनसे भी बात करेंगे। और इनके साथ साथ एक तीसरी शख्सियत हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं जद्दा से, जिनका नाम है डॉक्टर ए अलीम खान साहब। इंजीनियर वेलफेयर फोरम के सदर हैं, PhD इंजीनियर हैं। इनकी भी खिदमात के हम मोतरफ हैं और इनसे भी जानेंगे कि जद्दा में बैठ के ये वहाँ पे इस वक्त क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। ना सिर्फ डॉक्टर साहब बल्कि रऊफ साहब और नवीद अनवर साहब भी गाहे बगाहे जद्दा, रियाद, सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, बरसा बरस से वहाँ पे मुकीम हैं, और इनकी सर्विसेज की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे राना रऊफ साहब की तरफ। जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए राना साहब। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि एक तारुफ तो मैंने करवा दिया आपका, बाकी जो चीज़ें जो आपकी एक अकेली शख्सियत में पिन्हा हैं वो क्या क्या हैं? हमारी बहुत सी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के हवाले से पाकिस्तान का नाम वहाँ पर है, मजलिस पाकिस्तान है, एक हमारी जो सोशल वेलफेयर है जिसमें हम, उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन हमारी कंपनी है ओवरसीज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से पाकिस्तानी कंपनी है जो कि सऊदी अरब में पिछले 15 साल से इस कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता है, और हमने सऊदी अरब में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। और उस हवाले से हम अब चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने एक फोरम यहाँ पर तश्कील दिया है, जॉइंट इन्वेस्टमेंट फॉर इकनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। तो जब हम जॉइंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ की जितनी एक्सपर्टीज़ हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ के अभी खलीज के जो हालात हैं वो वैसे नहीं है और वहाँ पर ऑनरशिप भी नहीं मिलती, तो बरसा बरसे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे तकरीबन पिछले 25 साल में हो चुके हैं, वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हूँ और मैं बाई प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। इसके अलावा हमने वहाँ पर काफ़ी काम जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और अच्छा राना साहब, जिस तरह आपने भी फरमाया कि 25 साल से आप वहाँ पे मुकीम हैं, तो दियारे गैर में इतना वक्त गुजारना फैमिली के साथ या फैमिली के बगैर, लेकिन अपने वतन, अपने लोगों, अपने शहरों, अपने गलियों की याद तो आती है, तो ये सारा अरसा किस तरह से आपने गुजारा, थोड़ा वो शेयर कीजिए। हाँ, ये काम इतना आसान नहीं है। दियारे गैर में अपने वतन से दूर, अपने शहर से दूर वहाँ पर जाकर काम करना, ये इसलिए था कि यहाँ के हालात और यहाँ के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इसलिए वहाँ पर काम कर रहे थे। वहाँ पर हमने न सिर्फ अपने आप को इस्टेब्लिश किया बल्कि वहाँ पर बैठ कर के हमने यहाँ से पाकिस्तानियों को हायर किया, और बहुत से पाकिस्तानी हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काम कर रहे हैं। मेरे पास ख़ुद अपने कंपनी के अंदर तकरीबन 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं, हम उनकी भी खिदमत कर रहे हैं। और वहाँ पर बैठकर हम, यहाँ पर जो है वतन अज़ीज़ की याद ज़्यादा सताती है और ज़्यादा हमें याद आता है बड़ी गहराई से कि हमारा जहाँ बचपन गुजरा, जहाँ हमने तालीम हासिल की, जहाँ हम पर रहे, तो उनकी गलियाँ, उनके बाज़ार हमें हमेशा याद रहते हैं। और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हमारा पाकिस्तान भी उस म्यार पर आ जाए और इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी डेवलपमेंट इस अंदाज से हो कि हमें वहाँ दियारे गैर में हमें और हम जैसे और लाखों लोगों को वहाँ पर रहना ना पड़े, और पाकिस्तान एक ऐसे राह पर चल पड़े, तरक्की की राह पर चल पड़े कि हमारे सारे पाकिस्तान, हमारी जितनी एक्सपर्टीज़ जो इस वक्त ड्रेन हो रही है और बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है, इनकी एक्सपर्टीज़ में कोई शक नहीं
کہ پوری دنیا ان کی جو محترم. خدمات. اچھا مجھے رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے تو لاہور کافی خوبصورت شہر ہمارا, لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ آباد ہوتی ہے, نہ صرف یہاں کے اپنے آبائی لوگ جو یہاں پہ مقیم ہیں بلکہ ایسے لوگ بھی جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں, دیہاتوں سے آتے ہیں, دوسرے ضلعوں سے آتے ہیں, وہ بھی آ کے یہاں پہ آباد ہوتے ہیں, نسل در نسل یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو لاہور کے حوالے سے کچھ خاص ڈیولپمنٹ جو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے آپ وہاں پہ کر رہے ہیں؟ جی, لاہور کے حوالے سے بھی ہم نے کافی اس پہ سوچ بچار کی ہے, اور خاص طور پر اس وقت جو پاکستانی وہاں سے یہاں آ رہے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ اور اپنی ایکسپرٹیز لے کر آ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ لاہور میں اپنی ڈیولپمنٹ کا آغاز کریں. اس سلسلے میں ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے, ایک چھوٹا سا اپنا ہاؤسنگ اسکیم ہم نے یہاں پر شروع کی ہے. یہ ایک بڑا بارش کا پہلا قطرہ ہے, تو اس سے انشاءاللہ اور بھی لوگ اس پر آئیں گے ہمارے نقش قدم پر چلتے ہوئے. اور ہمارے فورم کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کو گائیڈ لائن اپنا پرووائڈ کریں جو لوگ یہاں پر اسپیشلی لاہور میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ایک منصورہ ہومز کے نام سے ایک چھوٹی سی اسکیم یہاں پر ڈیولپ کی ہے, جس کے اندر کوئی 150 گھر ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ بنا کے بھی دے رہے ہیں ہم, اور لوگوں کو پلاٹ بھی دے رہے ہیں. اس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ اور بھی بہت سی جگہ پر یہاں پر ہیں, یہاں پر بہت بڑی وہاں پر چانسز ہیں لوگوں کے ڈیولپمنٹ, شہر کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے. وہاں سے لوگ ہم یہاں پر آنا بھی چاہتے ہیں اور وہاں پر اپنا سرمایہ اور اپنی ایکسپرٹیز لے کر کے آ رہے ہیں. رانا صاحب یعنی لاہور شہر کے لیے خاص طور پہ ایفرٹ کی جا رہی ہے؟ جی بالکل, لاہور شہر کے لیے پرٹیکولر اور جنرلی ان آل پاکستان. اچھا, چاہ رہے ہیں کہ جہاں کے لوگ جس جگہ پر بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور پرٹیکولرلی لاہور. جی میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. مجھے چلنا ہے ذرا اپنے ہم نام محمد نوید انور صاحب کی طرف. سر شکریہ آپ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. بتائیے گا, ایک انٹروڈکشن تو میں نے دیا آپ کا, لیکن میرے پاس جو آپ کا پروفائل ہے اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں متحدہ طیبہ حماس کے, اور پھر JIESDP کے صدر بھی ہیں, پریزیڈنٹ بھی. یہ سب اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بائی پروفیشن تو میں انجینئر ہوں, اور انجینئرنگ کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ میری چونکہ پچھلی جو اپ برنگنگ جتنی بھی ہوئی ہے وہ ایسی ہوئی تھی جس میں سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف میرا رجحان زیادہ تھا. تو وہاں سے پھر میں نے یہ اپنا یعنی سوشل سائنسز کی طرف جو ہے وہ ٹینڈ کیا, اور بحیثیت اسکالر جو ہے وہ میں یعنی کالم بھی مختلف اس میں چھپے ہیں, آرٹیکلز میں نے لکھے, اور میرا جو یعنی جو فوکس ایریا ہے وہ ہے مینجمنٹ. کیونکہ مینجمنٹ جو ہے نا وہ ایک ایسی ایک آپ سمجھیں کہ فیلڈ ہے کہ جس کے ذریعے کوئی بھی قوم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتی ہے. یعنی یہ انیشل یعنی آپ نرسری کہہ لیں ڈیولپمنٹ. نہ صرف قوم, اگر چھوٹے اسکیل پہ دیکھیں تو کوئی بھی ادارہ مینجمنٹ کے بغیر بالکل فیلئر ہے اس کا. تو اس پورے پوائنٹس میں گزرتے ہوئے یہ بھی پورا عہد ہم نے دیکھا ہے کہ جب اسی پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں یہاں سے پیسہ لے کر جا رہے تھے, پھر یہ خبریں بھی سامنے آتی رہیں کہ پاکستان سے 6 لاکھ اسٹوڈنٹ کے نام سے پاکستان سے لوگ جو ہے وہ باہر جانے شروع ہو گئے. تو ان پورے فیزز سے گزرتے ہوئے الحمدللہ ایک ایسا فیز پاکستان پہ آیا خاص طور پر کہ جس میں پاکستان میں ڈیولپمنٹ کا ایک نیا فیز شروع ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سی پیک کا ایک بہت بڑا رول ہے, یعنی یہ جو اکنامک کوریڈور ہے. جی بالکل, ابھی جو ہونے اس اکنامک کوریڈور نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے اندر. $46 بلین صرف $46 بلین نہیں ہے, اس نے پاکستانیوں کو ایک دفعہ پھر ایک اپنی فوٹنگز پر کھڑا ہونے کا جو نا ایک حوصلہ دیا. اسٹیبلٹی کے لیے بڑا اہم ہے یہ قدم, اور اس نے پاکستان کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک وہ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں الحمدللہ ایک ایسا ملک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوکس پوائنٹ ہے پوری دنیا کا کہ اس طرف چاروں طرف لوگوں کی اس کی نظریں ہیں. 3 بلین لوگ ہیں اکراس دا بارڈر کہ جو اگر پاکستان ڈیولپ ہوتا ہے تو ان کی زندگیوں میں ایک تبدیلی آئے گی. چائنا ہے, تاجکستان ہے, آذربائیجان ہے, اور یہ سارے جو مطلب سینٹرل ایشیا کے جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ لے کے. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے. خود اس لاہور شہر کو یہ دیکھیں نا, آپ لاہور شہر کوئی بھی باہر سے آتا ہے تو لاہور شہر ایک مثال دیتا ہے ایک انٹرنیشنل شہر کا. سر وہ مثال بھی تو ہے نا, جن نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمے ہی نہیں, تو ایگزیکٹلی وہ بات بالکل سچ ہوتی دکھائی دیتی ہے. وہ پاکستان کے بہت سارے لوگ جمنے کے لیے لاہور آتے ہیں الحمدللہ. تو اس میں یہ ہمارا خیال تھا کہ یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آیا, تو پھر ہم نے پورے دنیا کے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا. اس میں رانا رؤوف صاحب سے بھی رابطہ ہوا, لارڈ نذیر احمد صاحب سے پرسنل رابطہ ہوا, اور جو لوگ ہیں جو دنیا میں پاکستان کی علامت ہے ان سے رابطہ ہوا کہ ہم پاکستان کو بہتر کریں. اور پاکستان کو بہتر اس لیے کریں کہ پاکستان کا 10 کروڑ نوجوان ہے, اس میں سے 3 کروڑ نوجوان ایسا ہے جو بالکل ڈمپ ہوا ہے. نہ وہ ایون یہ کہ وارڈ بوائے, یہ جو آفس بوائے کی جاب کرنے کی بھی سکلز نہیں ہے.
تو ہم نے یہ سوچا کہ اوورسیز پاکستانی چونکہ باہر رہ کر ایک نئے کلچر میں رہ کے نئی ڈیولپمنٹ سیکھے ہوتے ہیں, بہت سارے آرٹ ان کے پاس ہوتے ہیں, تو ان کو پاکستان میں انوالو کیا جائے. آفٹر آل یہ پاکستان ہی ہماری علامت ہے. تو کلچر وائز بھی یعنی جو میڈیا کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹار ایشیا نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے, اور لاہور فوکس ایک ٹی وی چینل ہے, اور یہ پائنیئر ہے لاہور, یعنی کلچرل جو ہماری اپ برنگنگ ہے پوری ہسٹوریکل 4000 ایئر ہسٹری جو ہے اس میں لاہور کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور لاہور کو امپورٹنس دینا, لاہور کے کلچر کو, دراصل یہ پاکستان کا کلچر ہے میں سمجھتا ہوں. تو یہاں پر ایک زندہ دلان کا شہر ہے, خوشحال لوگوں کا شہر ہے, اس لیے پوری آس پاس کے طرف سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. اچھا نوید صاحب, جس آپ ابھی فرما رہے ہیں, ایک چیز بڑی اہم ہے یہاں پہ کہ ہم جب بھی ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں 60% آف دا پاپولیشن آف پاکستان از ینگسٹرز, جو ہم جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, ہم لوگ بہت زیادہ ایمبیشیس بھی ہیں, لیکن ہمیں پاتھ نہیں ملتا, کوئی ہمارے ینگسٹرز کو کوئی ٹریک نہیں ملتا. ہم اگر ایجوکیشن لیتے ہیں تو ایجوکیشن میں ہمیں پتہ نہیں کتنے ہمیں ڈاکٹرز چاہیے آنے والے وقت میں, 10 سال بعد کتنے انجینئرز چاہیے یا کتنے ہمیں آئی ٹی کے ایکسپرٹس چاہیے, ہم اس چیز کی طرف نہیں جاتے. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اگر ہم شہر لاہور کی ہی صرف پرٹیکولرلی بات کر لیں کہ اتنی پاپولیشن یہاں پہ آباد ہے, اتنے میں سے اتنے ینگسٹرز ہیں, اتنے ینگسٹرز 10 سال بعد گریجویٹ ہو جائیں گے, پروفیشنل لائف میں آئیں گے, اکانومی اگر ہم دیکھیں تو آنے والے وقت میں کتنی ہماری جو نوکریوں کی اوپننگز ہوں گی وہ اتنی انڈیویجولز اتنے ڈپارٹمنٹس کے لیے ہوں گے, اس کے لیے کوئی پلاننگ کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں یہ بہت اچھا اور بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوسچن آف دا آور ہے. اس وقت پاکستان کو ایک ایسی ہی ڈیولپمنٹ کے لیے مینجمنٹ کی ضرورت ہے, یعنی ایسی پلاننگ کی ضرورت ہے جس میں یہ سارے ریسورسز کو پول کیا جا سکے. دیکھیں پاکستان مین پاور کے لحاظ سے بھی اور نیچرل ریسورسز کے لحاظ سے بھی دنیا کے تمام ممالک میں اچھی نمبروں پر ہے. ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 7واں ملک ہے, ہم ایٹامک پاور کے لحاظ سے دنیا کا 6واں ملک ہے, ہماری جو آبادی ہے وہ دنیا کے اندر ہائیلی یعنی پوٹینشیل آبادی ہے. اگر اچھے طریقے سے پاکستان کو پلان کیا جائے, میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو, کنسٹرکشن کی رانا صاحب نے بات کی, اب کنسٹرکشن انڈسٹری میں آپ دیکھیے اس وقت پاکستان میں 2,70,000 مکان ہر سال اس کی کمی ہے, 70 لاکھ مکانات ہیں جو چاہیے. اب اگر اوورسیز پاکستانی اسی سیکٹر کو پکڑیں اور یہ کہیں کہ ہم پاکستان میں ہر آدمی کو اس کا گھر دیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے ریسورسز وہاں پر ان کے پاس موجود ہیں, بلینز آف ڈالر ان کے پاس موجود ہیں. اگر وہ یہ اعتماد ان کو مل جائے کہ پاکستان میں سنسیئر لوگ ہیں, پاکستان میں نالجیبل لوگ ہیں, پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ مطلب دنیا کی جو پروگریس کی طرف جانے والی جو بیرومیٹرز ہیں ان کو جانتے ہیں, تو اگر ان کا یہ اعتماد بحال ہو جائے گا تو وہ پاکستان میں آنے میں فخر کریں گے, پاکستان کو ڈیولپ کرنے میں فخر کریں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے جوائنٹ انویسٹمنٹ فار اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ آف پاکستان. یہ نام بھی ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ اسی دور کے تناظر میں ہم نے یہ نام طے کیا ہے کہ پاکستان کے تمام جو باہر کے لوگ ہیں میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا, اور خاص طور پہ لاہور شہر, دیکھیے لاہور اگر آج خوبصورت ہے. سوری ٹو کٹ یو نوید صاحب, مجھے بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے, بریک کی طرف جانا ہے مجھے. بریک سے جب واپس آئیں گے ناظرین اس پہ گفتگو تو ہم جاری رکھیں گے کیونکہ ابھی آغاز ہوا ہے, لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر اے علیم خان صاحب بھی موجود ہوں گے, ان کی طرف بھی جائیں گے جو جدہ سے کافی دیر سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. ٹیک اے بریک.